السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، اس وقت ساری دنیا میں مسلمان طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں اہل ایمان کسی نہ کسی طرح سے پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ خاص معاملہ فرماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان مومنوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مومنین کو نجات دینا ہمارا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے، مومنین کو نجات دینا ہمارا حق ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو مدد کرنا، مومنوں کو کامیابی عطا کرنا ہمارا حق ہے۔ ایک طرف قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف ساری دنیا میں اہل ایمان طرح طرح کی پریشانی میں، نہ کوئی نجات دکھائی دے رہی ہے، نہ کوئی مدد دکھائی دے رہی ہے۔ ہر آنے والا دن ایک نئی مصیبت کو لے کے آ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کے لیے ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ واقعی ہم اس ایمان پر اترتے ہیں جس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نجات اور نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم ایمان کے ڈائنامکس کے سلسلے میں آپ سے کچھ باتیں کریں گے۔ ایمان کا ایک تھریشولڈ لمٹ ہے، اس سے نیچے ایمان معتبر نہیں ہے، اس سے اوپر ایمان معتبر ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان رجلا سأل رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ایمان کیا ہے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک، اذا سرتک حسنتک
वसाअतक सय्यतुक फ़अन्त अल-मुअमिन, अगर कोई नेकी का काम तुझे खुश कर रहा है और कोई बुराई तुझे मग़मूम कर रही है तो तू मोमिन है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर हम नेक काम करने से हमको खुशी और फरहत महसूस हो रही है और बुरा काम करने से गम हो रहा है, रंज हो रहा है, मलाल हो रहा है, तो ये ईमान की थ्रेशोल्ड लिमिट है। इसके नीचे जो ईमान है वो मोतबर नहीं है। फिर हम अपना जायज़ा लें, क्या हम गुनाह करने पर हमारा दिल मलूल है, हम रंज व गम कर रहे हैं, या कोई नेक काम करने से हमको फरहत मिलती है, या ऐसी रूटीन की नमाज़ें पढ़ ले रहे हैं, नमाज़ पढ़ ली, चले गए, अपनी दुनिया में मसरूफ़ हो गए। नमाज जैसे अजीम अमल से हमको कुछ खुशी महसूस हो रही है, कुछ फरहत महसूस हो रही है। सेल फ़ोन में घंटों गुजारने के बाद कुछ अफसोस हो रहा है, कुछ गम हो रहा है। हर आदमी 5 वक्त नमाजी गैर नमाजी सेल फ़ोन में कई घंटे गुजारना उसके लिए आजकल ज़रूरी हो गया है। ये वक्त की बर्बादी के बाद उसे गम है, अफसोस है, क्या है? ये बेसिक लिमिट है। अगर नेकी पे खुशी नहीं हो रही है, बुराई करने पे गम नहीं हो रहा है, तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट से हमारा ईमान नीचे आ गया है। थ्रेशोल्ड लिमिट से ईमान जो आता है उसके ईमान का कोई एतबार नहीं है। कई बातें हैं, लेकिन सिर्फ 2 अहम बातें मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। एक वो जो आदमी शिर्क करता है, वो आदमी ईमान की इस थ्रेशोल्ड लिमिट से, इस बुनियादी सतह से नीचे गिर जाता है। वमन युशरिक बिल्लाहि फ़कअन्नमा खर्र मिनस्समाइ फ़तख़्तफ़ुहु त्वय्रु औ तहवी बिहि अर्रीहु फ़ी मकानिन सहीक़। जिस किसी ने शिर्क किया उसकी मिसाल ऐसी है जैसे वो आसमान से गिर गया। अब उसे परिंदे उचक ले जाएंगे या हवा उसको किसी मुकाम पर ऐसे पहुंचा देगी उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। यानी जो शख्स शिर्क करता है उसके ईमान का कोई एतबार नहीं है। नमाज भी पढ़ रहा हो, गले में तावीज़ लगी हुई है, नमाज पढ़ रहा हो, पैर में काले पीले नीले धागे लगे हुए हो, ये ईमान की थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है। नमाज भी हो रही है, मतलब ईमान की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, बुनियादी सतह, उससे नीचे नमाजें अदा की जा रही हैं। इस ईमान का कोई एतबार नहीं है। तो एक ये है कि शिर्क की आमेज़िश अल्लज़ीन आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइक लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। ईमान के साथ जिसने शिर्क की, जुल्म यानी शिर्क की आमेज़िश नहीं की, अडल्टरेटेड ईमान नहीं है। ईमान भी शिर्क भी 2 मिला के चला रहे हैं ज़िंदगी में। अनअडल्टरेटेड ईमान, कोई शिर्क नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह पे यकीन, उसी पे कामिल यकीन। ऐसा शख्स, ऐसे आदमी के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइक लहुमुल अम्न, दुनिया और आखिरत में उसी के लिए अमन है, उसी के लिए सब कुछ है, सुकून क़ल्ब है, आखिरत की कामयाबी है, और ऐसे ही लोग हिदायत याफ्ता है।
یہ تھریشولڈ لمٹ سے نیچے. اب آپ اندازہ لگائیے اس ایک ہی بنیاد پہ مسلمانوں میں کتنے لوگ یہ ایمان کی تھریشولڈ لمٹ سے نیچے آ گئے. تو بتائیے پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی. دوسرا, تھریشولڈ لمٹ سے نیچے تو کئی پیرامیٹرز ہیں, لیکن میں صرف 2 کا تذکرہ کروں گا. جو آدمی 5 وقت نماز نہیں پڑھتا ہے, بلا عذر شرعی مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا ہے, ایسے آدمی کا ایمان بھی معتبر نہیں ہے, وہ بھی تھریشولڈ لمٹ سے نیچے آ جاتا ہے. مسلمانوں نے ایسے کتنے ہی بے نمازیوں کو جنا ہے جن کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے. جوانی کے مزے لوٹ رہے ہیں, زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں, لیکن نمازیں نہیں ہیں, ایمان ہی نہیں ہے, جسے ہم معتبر ایمان کہتے ہیں. ایمان کی جو ادنا ترین درجہ ہے, نیکی کرو تو خوشی محسوس ہو اور برائی کرو تو غم اور افسوس ہو, یہ بنیادی سطح ہے. اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے بہت بڑا گناہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور گناہ کرتے چلے جا رہا ہے, تو ان گناہوں پہ اس کو افسوس بھی نہیں ہے. مزید اپنے دوست احباب میں خوش گپیوں میں مصروف ہے. ایسے لوگ جن کے زندگی میں نماز نہیں ہے, ایسے لوگ جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے. جنتی ان سے پوچھیں گے, ارے بھائی کیا بات ہے, ساتھ میں کھانا کھاتے تھے, ولیمے ساتھ کھائے, کبھی ہم تمہاری گاڑی پہ چلے, تم ہماری گاڑی پہ چلے, آج تم دوزخ میں کیوں ہیں؟ ما سلککم فی سقر, جنت والے پوچھیں گے. پہلے کی آیتیں ہیں اصحاب الیمین کے بارے میں, وہ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, ارے کیا بات ہے, تم کو آج تم کیوں دوزخ میں پہنچا دیے گئے ہو؟ واٹ از دا ریزن؟ پڑوس میں تھے نا, ہمارے ہی محلے میں تھے, روز اٹھتے بیٹھتے ملاقات ہوا کرتی تھی, لیکن آج دوزخ میں کیوں ہیں؟ وہ کہیں گے قالو لم نک من المصلین, بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے بھائی. ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. 4 باتیں ہیں کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے, دین کا مذاق اڑاتے تھے, اور آخرت کے یقین نہیں تھا ہم کو. آج پہنچ گئے اس مقام پر, حتی اتانا الیقین, اس یقینی کیفیت سے ہم 2-4 ہو گئے. پہلا ریزن کیا بتا رہے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نک من المصلین, اذان ہوتی تھی بھائی میں سیل فون میں ہی رہتا تھا, اذان ہوتی تھی ہم دوستاں خوش گپیوں میں ہی رہتے تھے, اذان ہوتی تھی فیفا میں میں مصروف رہتا تھا, کاروبار میں مصروف رہتا تھا بھائی. آج میرا یہ حشر ہو گیا بھائی. یعنی جس شخص کی زندگی میں ایمان نہیں ہے, یعنی معتبر ایمان نہیں ہے, اس کی زندگی میں نمازیں نہیں ہیں. وہ جو تھریشولڈ لمٹ ہے ایمان کی, اس سے گر جاتا ہے نیچے. ایک شرک کرنے سے, دوسرا نمازیں نہ پڑھنے سے. یہ جمعہ کی نمازوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ رمضان, شب برات, شب معراج کی نمازوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ نے ہر روز 5 وقت پابندی وقت کے ساتھ نماز کو فرض کیا ہے. ایک نماز بھی مس ہو جاتی ہے تو اس کے لیے وبال بن جاتی ہے. تھریشولڈ لمٹ کے نیچے یہ ہے. اب تھریشولڈ لمٹ کے اوپر 3 درجے ہیں.
ایک ہے ضعیف ایمان، ایک ہے مقتصد ایمان، ایک ہے اعلیٰ ایمان، مرفوع ایمان۔ یہ 3 درجے ہیں۔ اب ضعیف ایمان کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کو ڈیفائن کر دیا ہے، اور شاید ہم میں کا ایک آدھ چھوڑ کے پورے اس میں آتے ہیں، اور بڑے مومن مسلمان اکڑ رہے ہم، لیکن اس حدیث کی روشنی میں ہمارا ایمان بالکل ڈپ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ تم کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا سمجھو، اور وہ ہے ذالک اضعف الایمان۔ دل میں برائی دیکھ کر دل میں برا سمجھنا یہ کمتر ایمان ہے، ضعیف ایمان ہے۔ اب آپ ہر آدمی دامن میں جھانک لے، ہم بھی بول رہے ہیں دامن میں جھانکیں، سب کا ایمان ضعیف ہے۔ ضعیف ہے اس لیے ہر طرف برائیاں محلے میں پھیل رہی ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، برائیوں پہ سے گزر کے آئیں گے، لیکن ہمت نہیں ہے برائی کو روکنے کی، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے۔ محلوں میں برائیاں پھیل گئیں۔ ایک خوف، ایک ڈر، اس لیے کہ برائیوں کے جو سردار ہیں وہ شدے لوگ ہیں۔ ارے کہاں شدوں سے پنگا لینا بھائی، خاموش بیٹھ، نماز تو پڑھ لے رہنا۔ اتنا کمزور ایمان، اور اس کمزور ایمان پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے ڈیفائن کر دیا، برائی دیکھو، اگر ہاتھ سے روکو تو روکو، اگر نہیں تو زبان سے روکو، اگر نہیں تو دل میں برا سمجھو۔ اگر دل میں برا سمجھ رہے ہو تو یہ تمہارا کمزور ایمان ہے، کمزور ایمان۔ اس کے اوپر جو ہے ایک ایمان ہے مقتصد، یعنی درمیانی ایمان۔ اللہ سے وہ ڈرنے والے جو اپنی قدرت کے حساب سے، اپنی مقدرت کے حساب سے، اپنی استطاعت کے حساب سے ڈرتے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استعداد ہے، جتنی تمہاری ایبلٹی ہے، اس حساب سے تم اللہ سے ڈرو۔ 4 باتیں ہیں اس میں۔ واسمعوا، سنو، جو کہا جا رہا ہے سنو، اچھی باتیں سنو، قرآن کی باتیں سنو، حدیث کی باتیں سنو۔ سنانے والا بیٹھ کے سنا رہا ہے، اٹھ کے چل دے رہے، خالی فون دبائے ہاتھ پہ پکڑ کے چل دے رہے ہیں، مطلب تمہارا ایمان درمیانی نہیں ہے۔ درمیانی ایمان کے لیے اولین بات سننا، نصیحتوں کو سننا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا، توجہ سے سننا۔ سننے کے بعد وَأَطِيعُوا، اس پہ عمل کرو، اس کی اطاعت کرو، پھر اللہ کے راستے میں اپنے اموال کو خرچ کرو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس آدمی کو اللہ نے تنگی دل سے بچا لیا وہی کامیاب ہے۔ دل میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہونا، ذری بھی نیگیٹیوٹی آئی ایمان نیچے گر جائے گا، ذری بھی نیگیٹیوٹی، کوئی تنگی نہیں، دل آسمان کی طرح وسیع
کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو خیال نہیں. اگر کوئی برائی بھی کرے تو کوئی بات نہیں، کوئی غلط خیال اس کے بارے میں دل میں نہیں. تو یہ لوگ جو اللہ سے اپنی استعداد کے مطابق رکھتے ہیں، کہاں جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے غور سے سنتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرتے ہیں، اور کسی کے بارے میں کوئی نگیٹو خیال اپنے دل میں نہیں رکھتے، یہ لوگ ہیں ایمان مقتصد پر، درمیانی ایمان ہے، ان کا بھی ٹاپ والا نہیں ہے. اب ٹاپ والا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دو باتیں اللہ نے فرمائی. ایک یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، کہ وہ کتنا عظیم الشان خدا ہے، کیسی باریکی سے تم پہ نگاہ رکھا ہوا ہے، تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور اس کے بعد وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے ہوئے مسلم بن کے رہنا، اس لیے کہ موت کب آتی نہیں معلوم، کس لمحے موت آتی نہیں معلوم. ابھی کچھ دن پہلے ولیمے کے ٹیبل پہ ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا. ولیمے کے ٹیبل پر، بوڑھا نہیں، نوجوان کا انتقال ہو گیا. شادی کی منڈپ میں دولہے کا انتقال ہو گیا. بوڑھے باپ کے کندھے پہ ایک جوان 18 سالہ بچے کا جنازہ نکل گیا. موت کب آتی کسی کو نہیں معلوم. اس لیے ایوری سیکنڈ آف دا لائف بی اے مسلم. زندگی کے ہر سیکنڈ میں مسلم رہو تو موت اسلام پہ آئے گی. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو سیل فون دیکھتے دیکھتے مر جائیں گے. وہ منظر ذرا دیکھیے سیل فون دیکھتے وقت. اگر مجھے دیکھتے دیکھتے سیل فون دیکھتے دیکھتے ایک کے بعد ایک ریل دیکھتے دیکھتے میرا آخری وقت آ گیا اور میں اللہ کے پاس پہنچ گیا تو میرا کیا حال ہوگا. دن کے کتنے گھنٹے سیل فون میں گزر رہے ہیں. تو یہ ٹاپ کا ایمان ہے. زندگی کے ہر لمحے میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا اور اسلام پہ کاربند رہنا، اور اللہ سے ایسے ڈرنا جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. آئیے اب تھوڑے سے وقت میں ایمان کے ڈائنامکس کے بارے میں، کہ ایمان گھٹتا کیسا ہے، بڑھتا کیسا ہے. اور ہم اس کا تجزیہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم اپنی زندگی میں ہر عمل گھٹانے کا ہی کر رہے ہیں، ایمان کو بڑھانے کا نہیں کر رہے ہیں. 5 باتیں کئی ہیں، سینکڑوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کے 70 درجات ہیں. میں اس میں سے صرف 5 کی بات لایا تھا، لیکن 2-3 گرنے کے اور 2-3 اٹھ ایمان کو تازہ کرنے کی باتیں رکھوں گا. ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. ایمان گرتا کیسے ہے؟ سب سے پہلے شک. آدمی کے دل میں جب شک آ جاتا ہے ایمان گر جاتا ہے. شک سے بالائے طاق. مومن کے دل میں شک ہوتا ہی نہیں، نہ اللہ کے بارے میں شک، نہ قرآن کے بارے میں شک، نہ حدیث کے بارے میں شک، کسی قسم کا شک نہیں ہوتا. شک آیا، جیسے ہمارے کچھ منکرین حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرتے. حدیث میں شک آ گیا ظالموں کو. اللہ کے رسول کے 300 سال بعد کتاب لکھی گئی. بھائی ارے تجھے معلوم کیا ہے حدیث کیسے بنی، حدیث کو کیسا ترتیب دیا گیا، اس کی تاریخ تو جانتا ہی نہیں. خالی ایک 300 سال کے بعد کتاب بنی بھائی بخاری، انکار کر دے رہا. شک آ گیا.
اور مغرب سے ہر دفعہ ہر بات میں اہل ایمان کے اندر شک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایمان کے لیے، ایمان میں اگر ذرا بھی شک پیدا ہو گیا تو ایمان گر جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. اے ایمان لانے والو، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، پھر شک میں مت پڑو. شک سے بلند ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں، نہ آخرت کے بارے میں شک. اور کچھ ظالم عذاب قبر کے بارے میں شک کرتے ہیں. عذاب قبر حق ہے، اللہ کے نبی کی احادیث موجود ہیں، قرآن میں آیات موجود ہیں. ہاں، فیصلہ ہونے سے پہلے عذاب کیسے ہوتا بھائی؟ خبر میں جا معلوم ہو جاتا کیسے ہوگا. بہت ساری چیزوں کو چکھ کے دیکھنا پڑتا، پہلے معلوم نہیں ہوتا. شک، کسی قسم کا شک دین کے معاملے میں، اللہ کی قدرتوں کے معاملے میں، اللہ کے نبی کے احادیث کے معاملے میں، اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا اس معاملے میں اگر کوئی شک ہے، ایمان نیچے گر گیا، ختم. اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، ذوف سے آ کے ایمان سے بالکل نیچے آ جاتا ہو. دوسری بات، اگر آدمی مومن مایوس ہو جاتا ہے، مایوسی اس پہ طاری ہو جاتی ہے تو اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے. کبھی مایوس نہیں ہونا، حالات کتنے ہی برے ہوں، کتنے ہی مخالف ہوں، زندگی کتنی ہی مشکلات سے گزر رہی ہو، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. مایوسی کا مطلب ایمان گر گیا نیچے، پھر کسی کام کا نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے، دیکھیے 32 سال گزر گئے، ان کا لاڈلا بیٹا جدا ہو گیا. کتنے؟ 32 ایئرس. کوئی مایوسی نہیں ہے، کوئی مایوسی نہیں ہے. اپنے دوسرے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے جاؤ، یوسف اس کے بھائی کو ڈھونڈو. فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. میرے بچوں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. صرف کافر لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. جیل میں بند قیدی، اس کو کوئی مایوسی نہیں ہے. دانا پانی بند جس مسلمان پر کوئی مایوسی نہیں ہے. اللہ کی رحمتوں سے کوئی مایوس نہیں ہے. انتہائی مشکلات سے زندگی گزر رہی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے بلڈوزر اس کے گھر کو گرا دیا، کوئی مایوسی نہیں ہے. ذری بھی مایوسی اگر آ گئی، ایمان نیچے گر جائے گا. مومن ہے ہی وہ انوکھی چیز اس پوری کائنات میں کہ مایوسی اس کے قریب نہیں آتی. دنیا کا ہر آدمی، وہ وائٹ ہاؤس کا مکین ہو یا کریملن کا مکین، پورے مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہو سکتا. تیسری چیز خوف. ڈر گئے تو ایمان گر جاتا. ڈر صرف اللہ سے، اللہ سے ہٹ کے کسی اور سے ڈر گئے، پولیس سے ڈر گئے، ایمان گر گیا. اسٹیبلشمنٹ سے ڈر گئے، ایمان گر گیا. دل میں ذرا بھی خوف آ گیا، اللہ کے سوا کسی اور کا خوف آ گیا، بس گر گیا.
یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم قتال کی یعنی جہاد کی آیتیں نازل کی تو مسلمانوں میں کا ایک فریق یعنی منافق وہ لوگوں سے ایسے ڈر رہا ہے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس سے بھی زیادہ ڈر رہا، لوگوں سے اللہ سے زیادہ ڈر رہا۔ یہ منافقانہ صفت ہے۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، لیکن ایک اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرے گئے، آپ کا ایمان ڈاؤن۔ کوئی خشیت نہیں ہونا، اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا، یہ منافقت ہے، نفاق کی نشانی ہے۔ حضرات گرامی، غفلت کی وجہ سے بھی ایمان نیچے آتا ہے۔ ہماری تمام کی زندگیاں غفلتوں میں گزر رہی ہیں۔ بس دسترخوان کے گرد کچھ دوست احباب کی خوشگپیوں میں پوری زندگی نچوڑے تو یہی ہے، کچھ بھی نہیں، بس سویٹ گفتگو، پلیزنٹریز بولتے ہیں انگلش میں، پلیزنٹریز کا ایکسچینج، دوست ملے، خوشگپیاں ہو گئیں اور کھانا کھا لیے، گھر میں بھی خوشگپیاں ہو گئیں اور جو وقت بچا سیل فون میں گزر گیا۔ پوری غفلت اسلام کے حالات سے گزر رہا ہے۔ دشمن کیسے پینترے چل رہا ہے، دشمن کی سازشیں کیا، ہونے دو، میرے پاس تو سیل فون ہے، کیا مزہ آ رہا ہے، ارے یہ ریل، ارے ذرا بور ہو گیا، ہٹاؤ دوسرے ریل۔ ارے دنیا میں اسلام کے مخالفین متحد ہو گئے ہیں اسلام کو دبانے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، وہ ریل دیکھے آپ، بڑا مزہ آتا ہے، بہت اچھی ریل ہے، دیکھیے آپ۔ غفلت کیوں پیدا کیے؟ مسلمان کیوں اللہ تعالیٰ تم کو بنائے؟ تمہارے کندھوں پہ کیا زندگی ہے؟ کوئی احساس نہیں۔ غفلت جب آدمی پہ غفلت طاری ہوتی ہے تو ایمان نیچے اتر کے آتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے کتنی جو ہے یہ آیت اگر ہم پہ چسپاں ہو گئے تو کتنا برا حال ہو جائے گا ہمارا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم نے دو جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ کیوں؟ ان کے پاس دل ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب سیل فون دیکھنا نہیں، عبرت کی آنکھ، عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھنا، کچھ سبق سیکھنے کے لیے دیکھنا، کچھ زندگی سنوارنے کے لیے دیکھنا، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے دیکھنا، وہ دیکھنا ہے۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ یہ جانور ہیں، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ غافل لوگ ہیں۔ کیا غفلت ہے! ارے ساری دنیا کی طاقتیں اسلام کو دبانے کے لیے ایک ہو گئیں۔ اپنی غفلت کا عالم یہ ہے کہ آج شام میں کہاں رہا ہے ولیمہ، کہاں دعوت ہے، اچھا نہیں ہے، قحط کا سیزن چل رہا ہے، محرم اور سفر
کسی ہوٹل میں جا کے کھائیں گے. یہ ہے بس یہاں سے یہاں تک ذائقہ ملے، زندگی اسی میں گزر رہی ہے. وہ نمازی، غیر نمازی، فجر کے نمازی، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا طاقتیں اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کو دیکھنے اور سوچنے کی. غافل ہے. اس ایمان کو لے کے اللہ کے پاس پہنچیں گے، اللہ کے نبی کا سامنا ہوگا. کیسے ہوگا؟ تو 5 باتیں تھیں، میں 4 پہ ختم کر رہا ہوں. تو پہلے میں نے ایمان کی گھٹانے والی چیز ریب، شک، دوسرا مایوسی، اور تیسرا جو ہے دوسرا مایوسی کا تذکرہ کیا، اور تیسرا جو ہے غفلت، اور چوتھا خوف، ڈر. اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرا گیا کسی کام کا. اب تھوڑے سے وقت میں وہ باتیں میں عرض کرتا ہوں جس سے ایمان اٹھتا ہے اوپر. یہ بولنے کے بعد ہم 1 منٹ آدھا منٹ سوچیں تو پتہ چلے گا کہ ہماری زندگیوں میں ایمان کے گرنے کے زیادہ پیرامیٹرز ہیں، ایمان کو اونچا کرنے کے پیرامیٹر نہیں ہیں. تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد تو ان لوگوں کی کرتا ہے جو ٹاپ ایمان والے ہیں. جینا مرنا جو اللہ کے لیے لگائے رکھتے ہیں ان کے لیے ہے. تمہارا ایمان ہی نہیں، رو، آنسو بہاؤ، چیخیں مارو، عرش کو ہلانے کی کوشش کرو، میں متوجہ نہیں ہوں گا. بولے ایسی رہو گے. بلڈوزر آئیں گے. کل پرسوں ایک رات میں 30 مسجدوں کو وارانسی میں شہید کر دیا گیا. ایک رات میں 30 مسجدوں کو شہید کر دیا گیا. سیل فون ہم اس میں مصروف ہیں، کھانوں میں مصروف ہیں. ہندوستان کی 25 کروڑ مسلمانوں کا ایمان جاگا نہیں، گرا ہوا ہے. 1990 سے پہلے صرف ایک بابری مسجد کا ذکر آتا تھا تو پورے مسلمان کھڑے ہو جاتے تھے. آج ایک رات میں 30 مسجدوں کو شہید کر دیا گیا. دعوتیں چل رہی ہیں، ہوٹل بازی چل رہی ہے، دوست احباب کی گفتگو چل رہی ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ کھانے کو مل گیا، اچھا ہے بس. حضرت گرامی، ایمان کو اونچا کرنے کی باتیں وہ بھی 5-6 لایا تھا، اس میں 2-3 بتا دوں گا، اہم ترین ہے. سب سے پہلے توبہ. آدمی اللہ کے سامنے اپنے کرتوتوں پر نادم ہو کر توبہ کرے، مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، میری زندگی اب تک جو چلی بہت ہی بری، مالک اب سے نہیں چلے گی، تیری رضا کے مطابق چلے گی میری زندگی، تیرے اسلام کی سربلندی کے لیے چلے گی میرے مولا. اب تک میں غفلت کی زندگی گزارا، آپ نے میرے کندھوں پہ جو ذمہ داری دی اس ذمہ داری کو میں نے اسی طرف توجہ نہیں کی. اب میں کوشش کرتا ہوں مالک دنیا میں جیوں تو آپ کے لیے جیوں. توبہ. جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اونچائی کی طرف پہنچتا ہے. ہمارے اسلاف میں کتنے ہیں جو توبہ کر کر کے ایمان کی بلندیوں پہ پہنچ گئے. ہر روز توبہ، ہر روز استغفار. اور اللہ نے مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان لانے والو، اللہ سے توبت نصوحہ کرو. توبت نصوحہ کا مطلب ایسی توبہ جو مقبول ہو اللہ کے پاس، جو آدمی اپنی غلطیوں پہ نادم ہو کے اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے.
ہم نے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ بھلا دیا اللہ کے سامنے رونے کا، تو آج سیل فون گم گیا تو رو رہے ہیں، گھر گر گیا تو رو رہے ہیں، آنسو اس لیے بہہ رہے ہیں، رو، دنیا کے لیے رو۔ تمہارے اسلاف تو میرے لیے روتے تھے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے روتے تھے، راتوں میں اٹھ کے روتے تھے، اپنے گناہوں کو دھوتے تھے۔ ظالموں، تمہاری زندگی ایسی تنگ کر دوں گا کہ ہر لمحہ زندگی کے لیے رو گے۔ آج وہ وقت آیا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے، یہ پہلا ہے کہ آپ توبہ کرتے رہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیے، آپ کے ایمان بلندیوں پہ جائے گا۔ دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت ایسی نہیں جیسے ہم کرتے، سمجھ کے پڑھنا، پڑھے تو آنکھ میں آنسو آنا، جسم پہ رونگٹے کھڑے ہونا۔ رمضان میں 3 قرآن ختم کرا، 4 کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان کتنا بڑا یہ بولو؟ ایمان کب بڑھتا؟ جب قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو ایمان بڑھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ٹیسٹ بتا دیا ہے، اگر قرآن پڑھنے کے بعد ایمان نہیں بڑھا تو وہ مومن نہیں ہے۔ سورہ انفال کی ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والے تو وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل کانپنے لگتا ہے۔ ہم ٹائم دیکھتے ہیں، مول صاحب بہت وقت لے لیے بھائی، اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، قرآن حدیث کی بات ہے، بہت دیر کر دے رہے ہیں مول صاحب۔ دل کانپنا چاہیے، مطلب ایمان نہیں ہے، بے چینی، دل کہیں باہر لگا ہوا ہے، مول صاحب زیادہ کھینچ دے رہے ہیں، کسی کا دل نہ کانپ رہا ہے نہ کچھ ہے، اور ایمان والے ہیں۔ یہ کیسا ایمان؟ کیسے اللہ تعالیٰ کی مددیں آئیں گی؟ اللہ نے خود کہا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ان کے سامنے اگر اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پوری زندگی میں کبھی قرآن سنا اور ایمان بڑھ گیا کبھی ہوا؟ ایسا سوچ کے دیکھیے۔ 10 قرآن، 20 قرآن، رمضان میں 5 قرآن، ایمان کچھ بڑھا؟ ایمان بڑھانے کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور یہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا میرے لیے ہے، میرے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، مجھے سنوارنے کے لیے، مجھے سدھارنے کے لیے، میری آخرت بنانے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اور میرے نبی نے اس پہ پورا عمل کر کے بتا دیا ہے۔ یہ رہا تو ایمان بلندیوں پہ جائے گا۔ اور آخری بات جس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انتہائی مشکل حالات میں کیسے ہی حالات ہوں، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ توکل، ایمان بڑھ جاتا۔ بہت ہی مشکل حالات ہیں اور بہت ہی بری خبریں آ رہی ہیں، لیکن اللہ پہ یقین، ایسا توکل، میرا مالک مجھے بچا لے گا، میرا مالک مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، اگر پہنچائے گا تو میرے فائدے کے لیے پہنچائے گا۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ نقصان ہونے ہی نہیں، وہ نقصان میں میرے لیے کیا فائدہ ہے وہ دیکھنا ہم نہیں چاہتے۔ وہ ہمارا بہت مشکل ہے، ارے وہ مشکل کے پیچھے دیکھ، تیرے لیے کیا فائدہ ہے۔ اسلام، اللہ کے نبی کے ارشادات پڑھیے، مشکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے فائدہ تلاش کرتے تھے۔
آپ کی پوری زندگی یہ ہے، مشکل میں کبھی واویلا نہیں کیے، کبھی مشکل کی وجہ سے آنسو نہیں بہائے. آپ آنسو بہاتے تھے اللہ کے سامنے، اللہ سے ڈر کر. تکلیف کی وجہ سے کبھی آپ نے آنسو نہیں بہائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل کے پیچھے اپنے لیے فائدے کی چیز ڈھونڈتے تھے، مسلمانوں کے لیے فائدے کی چیز ڈھونڈتے تھے. تو اب کتنی ہی مشکل آ جائے، مومن کا ایمان بڑھتا ہے. ایک مقام پہ فرمایا الذین قال لهم اللہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. مدینے کے مسلمان تھوڑے سے تھے، وہ زخمی تھے، ایک دن پہلے جنگ ہوئی تھی. ایک صحابی کے جسم پہ 20 30 ایک صحابی کے جسم پہ تو 80 زخم تھے. لیکن اللہ کے نبی بولے چل پڑو، چل پڑے، نکل پڑے. ہماری طرح کھا پی کے نہیں تھے، زخم کھا کے نکلے. بولو ہم بریانیاں کھا کے نہیں نکل رہے ہیں. وہاں پہ ایک بولا رے کہاں جا رہے ہیں بھائی، بہت بڑی فوج تمہارا انتظار کر رہی ہے، ان سے ڈرو، بہت بڑی فوج انتظار کر رہی، کہاں جا رہے ہیں تم لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے کہ فزادہم ایمانا، ان کے ایمان اس خبر پہ تازہ ہو گیا اور انہوں نے اعلان کیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ، وہی بہترین وکیل ہے ہمارا، ہماری مدد کرنے والا ہے وہی. یہ آلتو فالتو خبروں سے نہ ہمارا ایمان گرے گا، نہ ہم ڈرنے والے ہیں. ہم تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں. انتہائی مشکل حالات میں اللہ پہ توکل کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے. تو حضرات گرامی، میں نے حالانکہ بہت سی باتیں تھے، اس میں سے چند باتیں ٹائم کی تنگی کی وجہ سے اس میں بھی میں نے شارٹ کر دیا. ایمان گھٹنے کی بتا دی، ایمان بڑھنے کی بتا دی. اب آپ بتائیے ہم میں سے کون قرآن سمجھ کے پڑھ رہا؟ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ پہ ایسا بھروسہ کون کر رہا؟ ہاں، سیل فون میں لگے ہوئے ہیں، مایوسی طاری ہے، خوف طاری ہے، ایمان گرنے کی ہمارے پاس پیرامیٹر زیادہ ہیں. تو بتائیے پھر اللہ تعالیٰ کے وہ جو وعدے ہیں، ہم مومنین کی مدد کرنے والے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیسے پورے ہوں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی،